पंजाब में कायदे ऐवान का इंतखाब कैसे होगा? हफ्ते की सुबह 11 बजे पंजाब असम्बली का इजलास होगा, जिसकी सदारत के लिए स्पीकर ने अपने इख्तियारात डिप्टी स्पीकर को सौंप दिए। कल शाम 5 बजे तक उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करवा सकेंगे। इतवार के रोज कायदे ऐवान का इंतखाब शो ऑफ हैंड के जरिए होगा। इंतखाब के लिए ऐवान को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाएगा। 186 वोट हासिल करने वाला कायदे ऐवान मुंतखब होगा। पंजाब की वजारत आला के लिए जंग, परवेज इलाही और हमजा शहबाज में मुकाबला। पीटीआई ने वजीर आला के लिए परवेज इलाही को नामजद किया। नून लीग ने वजीर आला के लिए हमजा शहबाज को फाइनल कर दिया। पंजाब की वजारत आला के लिए जंग, परवेज इलाही और हमजा शहबाज में मुकाबला। पीटीआई ने वजीर आला के लिए परवेज इलाही को नामजद किया। नून लीग ने वजीर आला के लिए हमजा शहबाज को फाइनल कर दिया। पंजाब के कायदे ऐवान के इंतखाब का मामला, सीना ग्रुप का चौधरी परवेज इलाही की हमायत का फैसला। चौधरी परवेज इलाही से लाली समेत दीगर मुलाकात में मौजूद। पंजाब के कायदे ऐवान के इंतखाब का मामला, सीना ग्रुप का चौधरी परवेज इलाही की हमायत का फैसला। चौधरी परवेज इलाही से सीना ग्रुप के मेंबरान की मुलाकात। सलमान दाऊद, तैमूर अली लाली समेत दीगर मुलाकात में मौजूद। गालिम गलोच का कल्चर आम, मुल्क में सियासी बहरान पैदा हो गया है। मुल्क की हालात ठीक करने का वाहिद जरिया फौरी इलेक्शन है। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा कि मुल्क की सियासत गाली गलोच और इल्जाम तराशी पर आ गई है। मुल्क की हालात ठीक करने का वाहिद जरिया फौरी इलेक्शन है। इमरान खान साहब ने उसका गैर जमहूरी रवैया अख्तियार किया है, जिससे बदजबानी, बद कलामी और सियासत, आइन, पार्लिमानी और ये पूरा मुस्तकबिल एक बड़े खतरात से दो चार है। मैं समझता हूँ कि अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाए, नाकाम हो जाए, अब वो बेमानी हो गई है। उन्होंने कहा कि अदम एतमाद कामयाब हो या नाकाम, दोनों सूरतों में इलेक्शन जरूरी है। इलेक्शन से इक़्तिदार में आकर सियासी पार्टी मुल्क को कौम की खिदमत कर सकती है। हालात जिस नहज पर पहुँच गए हैं, उसमें बाहर से कोई सी का रोल अदा करना इस वक्त मुमकिन नहीं है। मैंने इसलिए कहा कि आईनी रास्ता है, अवाम के पास जाएं, अवाम से मैंडेट हासिल करें। जहां तक ये जो खत लहराने का मामला है, ये हम पिछले 40-45 साल से ये सियासत देखते चले आ रहे हैं। अमीर जमात मियां वाली, हाफिज जावेद इकबाल, दीगर ओहदेदार भी कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए। इंफाक फी सबीलुल्लाह कॉन्फ्रेंस में शहरियों ने बढ़ चढ़कर अतियात जमा कराए। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियां वाली। प्लास्टिक की अशिया भी महंगाई से न बच सकी। बहावलपुर के प्लास्टिक होलसेल पॉइंट्स पर तमाम अशिया महंगी कर दी गईं। महंगाई का जिन बेकाबू, प्लास्टिक की अशिया को भी ना बख्शा। 2 से 3 माह के दौरान वाटर बॉटल्स, कुर्सियों समेत तमाम छोटी बड़ी अशिया 10 से 30% तक महंगी हो गईं। होलसेलर्स का कहना है कि प्लास्टिक दाना 2 गुना महंगा हो चुका है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से दाने के रेट में इजाफा हुआ, जबकि रही सही कसर डॉलर की ऊंची उड़ान ने पूरी कर दी। ओवरऑल भाई ये 15% इसका इंक्रीज हुआ है इस महीने के अंदर, और उसमें ज्यादा मोस्टली हमारी चीजें ये जैसे आप देख रहे हैं बोटल्स हैं, क्योंकि गर्मी है, पानी की बोतल्स हैं, बच्चों के लंच बॉक्स हैं, बच्चों की स्कूल की बोतल्स हैं, ये इंक्रीज हुई हैं। ये प्लास्टिक के मटेरियल में ये चीज इंक्रीज हुई है। 15% का हमें डिफरेंस लगा है। पिछले 2-3 माह के दौरान मोस्टली जो कंपनीज हैं वो अपने आप को सिक्योर भी करती हैं। जैसे डॉलर की प्राइस चलती है तो रॉ मटेरियल बढ़ता है, इसी हिसाब से वो अपना कुछ परसेंटेज लाजमी बढ़ती जा रही है। कह सकते हैं कि मोस्टली 10% के पिछले 2-3 माह के दौरान 10% के इंक्रीज हो चुका है तकरीबन। खरीदारी करने आए शहरियों का कहना है कि 150 रुपए वाली आम पानी की बोतल 250 रुपए की हो गई है। एक शहरी के मुताबिक 400 और 500 में मिलने वाला आम टब 700 से 800 रुपए तक का हो गया है। शहरियों ने हुकूमत से महंगाई में कमी का मुतालबा किया है। रेट में तो काफी डिफरेंस है। जो चीजें यानी पहले हम बोतल पे लगा लेते हैं, पहले हम 170 में खरीदते थे ना, तो लेकिन अब ये 2 दिन पहले हम 170 में ले गए, लेकिन हम दोबारा आ जाएं तो ये गलबन हमें 200 में परचेज करनी पड़े। रेट में काफी डिफरेंस है। टब है ना, इनका रेट देखा है, ये मतलब एक गरीब आदमी की ना एक हद से बाहर हो गया है। मतलब इतनी महंगाई हो गया है जिसका कोई मतलब कह नहीं सकते कि रोज बरोज इसका बढ़ने का नाम है, नीचे आने का नाम नहीं है। प्लास्टिक से बनी अशिया अमूमन सस्ती होती हैं, मगर अब रेट बढ़ने से जहां शहरी परेशान हैं, वहीं होलसेलर्स की सेल भी कम हो गई है। कैमरामैन आरिफ चिश्ती के साथ मियां मोहम्मद निजामुद्दीन, ब्यूरो चीफ, रोही। पैकेज के बावजूद बहावलपुर के यूटिलिटी स्टोर्स पर दर्जा दोम का घी गायब हो गया। शहरियों की खाली हाथ वापसी।
عوام کو ریلیف مہیا کرنے والے بہاولپور کے یوٹیلٹی سٹورز شہریوں کے لیے پریشانی کا سبب بن گئے۔ حکومت نے 8 ارب روپے کا رمضان پیکج تو دے دیا، مگر یوٹیلٹی سٹورز پر گھی کی دستیابی ممکن نہ ہو سکی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ سستے گھی کے لیے دربدر ہو رہے ہیں، مہنگا گھی افورڈ نہیں کر سکتے۔ آتے ہیں اگلی دفعہ آتے پھر وہ کہتے ہیں پھر کل آئیے گا، پھر کل چکر لگاتے پھر اگلے دن بولتے آتا ہے تو جاتا کہاں پر ہے وہ گھی، یہ پوچھا جائے نا۔ اب ہم کو تو نہیں مل رہا نا، پھر وہ کہاں جاتا ہے اسٹور پہ جو اتنا گھی آٹا آتا ہے، کدھر چلا جاتا ہے بتائیں؟ یا پھر یہ خود اپنے اسٹور کر کے رکھ لیتے، غریبوں کو تو نہیں مل رہا نا۔ گورنمنٹ سے میرا یہی سوال ہے کہ یہ جو گھی ہے جو ٹرٹی اسٹور پہ تو کم از کم دینا، کیونکہ غریب لوگوں کے لیے یہاں تھوڑا انہوں نے پیکج کیا ہے۔ گھی کی طلب میں شہری یوٹیلٹی سٹورز کے چکر پر چکر کاٹنے لگے۔ خاتون شہری کا کہنا ہے کہ جب گھی موجود ہوتا ہے تب انتظامیہ گھی کے ساتھ اور سامان بھی خریدنے کا کہتی ہے۔ اگر اور سامان کی ضرورت نہیں تو 200 روپے کے سامان کے لیے مجبور کیوں کیا جاتا ہے؟ 2 دن سے خالی واپس بھیج رہے ہیں۔ اب غریب بندہ جو ٹوٹلی 500 روپے کمائے گا وہ ایک گھی کے پیکٹ کے پیچھے 200 کا سامان لے گا جس کی اسے ضرورت بھی نہیں ہے، تو پھر اس کا کیا فائدہ؟ کہنے کو تو یہ حکومت کا سارا کاروبار سب کچھ ہے، لیکن حکومت تو غریب کو ہی ذلیل کر رہی ہے۔ یوٹیلٹی سٹورز انتظامیہ کا کہنا ہے کہ رمضان پیکج کے تحت کب تک سپلائی بحال ہوتی ہے اس بارے میں کچھ نہیں بتا سکتے۔ دوسرے درجے کے گھی کی سپلائی کم ملتی ہے، طلب بڑھنے کی وجہ سے قلت ہو جاتی ہے۔ کیمرامین عارف چشتی کے ساتھ میاں محمد نظام الدین، بیورو چیف، روہی، بہاولپور۔ اقتدار ختم ہونے کا ڈر، ملتان میں چیف ویب قومی اسمبلی عامر ڈوگر نے نامکمل منصوبوں کا افتتاح کر دیا۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ ممبران اسمبلی کو حکومت جانے کا خطرہ ہے۔ وفاقی وزیر برائے سیاسی امور و چیف ویب قومی اسمبلی عامر ڈوگر نے اہم ترین دن ملتان میں گزار دیا۔ عامر ڈوگر نے ادھورے منصوبوں کے افتتاح بھی خوب کیے۔ ملتان میں وزیر مملکت برائے سیاسی امور عامر ڈوگر نے ملک صلاح الدین گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول کی زیر تعمیر عمارت کی دیواروں کا افتتاح کر دیا۔ اسکول کا بنیادی ڈھانچہ بھی نامکمل ہے، مگر عامر ڈوگر نے فیتا بھی کاٹا اور دعا بھی کروائی۔ روئی سے گفتگو میں عامر ڈوگر کا کہنا تھا کہ حکومت جانے کا ڈر نہیں، ثواب کی نیت سے افتتاح کیا ہے۔ میں نے محکمہ ایجوکیشن کا نام ٹرانسفر کرائی اور وہاں ایک گرلز ہائی اسکول پر کام شروع ہوا، جو کہ اس شہر کے اور اس ایریا کے بچیوں کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہوگا، اور وہ ایک ملتان میں بڑے عرصے کے بعد ایک نیا اسکول گرلز ہائی اسکول بن رہا ہے۔ دوسری جانب عامر ڈوگر نے نادرآباد فلائی اوور کا بھی سنگ بنیاد رکھ دیا۔ کہتے ہیں 3 ارب سے زائد لاگت سے پل کی تعمیر ہوگی۔ 3.5 سالوں میں ملتان شہر کے لیے پاکستان تحریک انصاف کا سب سے بڑا منصوبہ ہے، جس پر 3 ارب 70 کروڑ کی مالیت سے یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ خوبصورت فلائی اوور بنے گا، جس کے لیے میں 3 سال سے محنت کر رہا تھا۔ عامر ڈوگر ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ میں بھی گئے، جہاں ملک صلاح الدین ڈوگر آڈیٹوریم کا سنگ بنیاد بھی رکھ دیا اور کہا کہ ریڈیو پاکستان کی عمارت کے لیے وہ 5 کروڑ کی خطیر رقم لائے ہیں۔ ممبران اسمبلی کو حکومت جانے کا خوف کھانے لگا، تبھی چیف ویب قومی اسمبلی عامر ڈوگر نے مصروف ترین دن ملتان میں گزارا اور لگے ہاتھوں زیر تعمیر منصوبوں کا بھی افتتاح کر دیا۔ کیمرہ مین فہیم کے ساتھ جنید انور، ملتان۔ کمشنر ملتان ڈویژن ڈاکٹر ارشاد احمد کا گھنٹہ گھر چوک کا دورہ، اضافی مین ہول، پائپوں کی تنصیب، فٹ پاتھ اور سڑک کی بحالی کے اقدامات کا جائزہ لیا۔ کمشنر ملتان ڈاکٹر ارشاد احمد نے چند روز پہلے سوشل میڈیا پر ملنے والی شکایت پر نوٹس لیتے ہوئے حسینہ گائی الیکٹرک سٹور روڈ پر بار بار سیوریج کا پانی جمع ہونے کے مسئلے کے سدباب کے لیے سروے کروایا تھا۔ واسق کو اضافی مین ہول تعمیر کر کے مسئلے کا مکمل سدباب کرنے کی ہدایت کی گئی، جس کے مکمل ہونے کے بعد سڑک کی بحالی کا جائزہ لیا گیا۔ کمشنر ملتان نے کہا کہ فیس بک، ٹویٹر، سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر موصول شکایات پر نوٹس لیا جاتا ہے۔ کوئی ہفتہ 10 دن پہلے میں نے یہاں پہ وزٹ کیا تھا چوک گھنٹہ گھر میں، تو یہاں پہ ایک پیچ ورک کا ایشو تھا اور پلس صفائی کا ایشو تھا، اور یہاں پہ ایک جو ہے سیوریج کا پرابلم بھی تھا۔ تو وہ سیوریج کا پرابلم ہے وہ اللہ کا شکر ہے سارٹ آؤٹ ہو گیا ہے، اور اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کے حوالے سے جو نیا مین ہول کور بنایا گیا تھا اس مین ہول کو ریہیبلیٹیٹ پراپر کر دیا گیا ہے۔ جو فٹ پاتھ تھا اس کی ٹف جو ٹائل ہے وہ بھی دوبارہ لگا دی گئی ہے۔ کمشنر ڈاکٹر ارشاد احمد نے پی ایچ اے کو پودے لگانے کا بھی حکم دیا، جبکہ گھنٹہ گھر چوک پر تجاوزات کے خاتمے کے لیے میٹروپولیٹن کارپوریشن کو ٹاسک دیا گیا۔ صفائی پہلے سے کافی زیادہ امپرووڈ ہے، اور اسی طرح جو پی ایچ اے کے حوالے سے تھا
اس میں بھی کافی جو گراس کٹنگ ہے یا پودوں کی جو ٹرمنگ ہے وہ بھی کی گئی ہے. کچھ جگہ پہ کچھ ایشوز ہیں تو اس میں ایک ہفتے میں انشاءاللہ مزید اس میں بہتری نظر آئے گی. کمشنر ملتان کے دورے کے دوران سی او ویسٹ مینجمنٹ کمپنی فاروق ڈوگر، ڈائریکٹر واسطہ شہزاد منیر، متعلقہ افسران بھی ان کے ہمراہ تھے. کیمرامین محمد وسیم کے ساتھ بلال نیاسی، ملتان. بجلی کے صارفین کی شکایات کا فوری ہوگا ازالہ، میپکو نے نئی موبائل ایپ میپکو لائٹ متعارف کروا دی. میپکو نے صارفین کی آسانی کے لیے نئی موبائل ایپ میپکو لائٹ متعارف کرا دی. میپکو لائٹ ایپ سے شہری بل کی درستگی، نئے کنیکشن اور بجلی بندش کی شکایات آن لائن درج کروا سکیں گے. چیف ایگزیکٹو آفیسر میپکو مار اللہ یار بھروانا کا کہنا تھا کہ رمضان المبارک میں بجلی کی فراہمی کی مانیٹرنگ کے لیے پاور ڈسٹریبیوشن سینٹر میں کنٹرول روم قائم کر دیا گیا ہے. اور ہمارے جو بی او ڈی کے ڈائریکشن میں جو میپکو کا ویژن ہے کہ اس میں ڈیجیٹائزیشن جتنی آئے گی اس میں ٹرانسپیرنسی آئے گی. ہم ڈیجیٹائزیشن پہ کام کر رہے ہیں. میپکو لائٹ جو ہماری نئی ایپ آئی ہے اس میں آپ آن لائن اپنی کنیکشن کی فائل بھی درج کروائیں گے اور اس میں جو پروسیس ہوگا اس میں سٹیپ بائی سٹیپ ایس ایم ایس بھی ملتا رہے گا. چیف ایگزیکٹو آفیسر میپکو کا مزید کہنا تھا کہ بجلی کی بندش کی بحالی کے لیے میپکو ریجن کی 250 سے زائد ٹیموں کو الرٹ رہنے کی ہدایت کی گئی ہے. وزارت توانائی اور میپکو بورڈ آف ڈائریکٹر کی ہدایت پر کمپنی کی سروسیں ڈیجیٹلائز کر رہے ہیں. اس طرح آن لائن کمپلینٹ درج کرائیں گے تو اس کا بھی ہم نے سسٹم اس طرح رکھا ہوا ہے کہ وہ کمپلینٹ درج ہوگی، اس کے بعد ریزالو ہوگی اور جب تک ریزالو نہیں ہوتی تب تک وہ سسٹم پہ ایگزسٹ کرتی رہے گی. اور ماہ رمضان کے دوران اسپیشلی ہم لوگ خود موجود بھی ہوں گے، فیس بک پہ بھی آئیں گے، ہم لائیو بیٹھے ہوں گے ڈیورنگ جو افطاری ہے. نئی ایپ کے ذریعے میپکو صارفین آسانی سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی معلومات، بلوں کی اقساط، درستگی اور نئے کنیکشن میپکو لائٹ ایپ گھر بیٹھے اپلائی کر سکتے ہیں. کیمرامین عبدالرحمان کے ساتھ ماجد کلاسرا، روہی، ملتان. میاوالی میں ایمرجنسی کنٹرول روم کا افتتاح ممبر بورڈ آف ریونیو بابر حیات تارڑ نے افتتاح کیا. میاوالی میں ایمرجنسی کنٹرول روم کا افتتاح کر دیا گیا. ممبر بورڈ آف ریونیو بابر حیات تارڑ کا اس موقع پر کہنا تھا کہ مستقل ایمرجنسی سینٹر بنایا گیا. ہر سیزن میں عملہ تبدیل ہوتا رہے گا. کنٹرول روم میں میڈیا وال اور ویڈیو وال بھی قائم کی گئی ہے. ہر ضلع کے ڈی سی کی نگرانی میں یہ بڑے اچھے طریقے سے چل رہے ہیں، چل چکے ہیں. پہلی دفعہ تاریخ میں 24 گھنٹے دیہی مراکز یہ ہمارے ڈی ای او سیز جو ہیں یہ فنکشنل ہیں اب، جس کے اندر 3 سے 4 محکموں کی مستقل ڈیوٹی ہے اور باقی سیزن کے حساب سے جس طرح اسموک سیزن ہے تو یہاں انوائرمنٹ کا بندہ بیٹھ جائے گا، فلڈ سیزن ہے تو یہاں پہ ایک اریگیشن کا بندہ بھی بیٹھ جائے گا تاکہ کوآرڈینیشن رپورٹنگ جو ہے وہ بیک وقت اور ٹھیک طریقے سے ہو سکے. بابر حیات تارڑ نے کہا کہ کنٹرول روم میں عملہ 24 گھنٹے موجود رہے گا. ضلع بھر کی صورتحال پر لمحہ بلمحہ نظر رکھی جائے گی. کنٹرول روم سے شہریوں کو ہر سطح پر فوائد حاصل ہوں گے. ہمارے جو دیہی مراکز مال ہے نا جی، وہ بھی ہمارے ولیج لیول ڈیزاسٹر سینٹر ہیں، تو وہ بھی اب جس طرح بن رہے ہیں وہاں سے یہ فیڈ ہوگا اور یہاں سے ہمارا جو ہے سینٹرل کنٹرول روم فیڈ ہوگا. تو اس لیے اب آپ کو بار بار ایمرجنسی سینٹر بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو تمام فیسلٹیز سے اکوپ کیا گیا ہے، اس کو ایک اچھا کوآپریٹ ماحول دیا گیا ہے. ممبر بورڈ آف ریونیو بابر حیات نے ماہانہ ریونیو کھلی کچہری میں بھی شرکت کی. انہوں نے شہریوں کے مسائل سنے اور ان کے حل کے لیے احکامات بھی جاری کیے. کیمرامین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، میاوالی. ملتان کے نوجوانوں میں ورزش کا جنون سر چڑھ کر بولنے لگا. نوجوان بڑھ چڑھ کر ورزش کرنے لگے. نوجوانوں کا کہنا ہے ورزش کرنے سے انسان جسمانی اور ذہنی طور پر تندرست رہتا ہے. ملتان کے نوجوانوں میں ورزش کا رجحان بڑھنے لگا. نوجوانوں نے صحت مند زندگی گزارنے کے لیے ورزش کو ضروری قرار دے دیا. نوجوانوں کا کہنا ہے کہ ورزش انسان کو بیماریوں سے محفوظ بناتی ہے. واحد وجہ ہے ایکٹیو لائف سٹائل اور باڈی کی فٹنس. تو اگر آپ بھی ڈاکٹرز اور سنتھیٹک میڈیسنز اور لیزی لائف سٹائل سے بچنا چاہتے ہیں تو آج ہی اپنی باڈی کو فٹ کیجیے اور کوئی اچھا جم جوائن کیجیے. ورزش میں مصروف نوجوان کہتے ہیں جب انسان کسرت کرتا ہے تو وہ نہ صرف جسمانی طور پر تندرست و توانا رہتا ہے بلکہ ذہنی سکون بھی محسوس کرتا ہے. ہائپرٹروفی، پاور لفٹنگ، ڈفرینٹ ٹائپس ہیں، اس کو ہم لوگ ٹرین کرتے ہیں اپنی باڈی کو، اور اس ٹریننگ کی وجہ سے جو ہمیں ایڈرینلین رش اور جو ہماری باڈی کو واپس ریٹرن ملتا ہے وہ ایسی چیز ہے جو کہ بندے کو ایک تو نیچرلی ہی پراؤڈ فیل کراتی ہے، اوپر سے ہمارے برین کو بھی کافی ہیلدی رکھتی ہے. موجودہ ڈپریشن کے دور میں ورزش انتہائی ضروری ہے. تمام لوگوں کو چاہیے کہ ورزش کو اپنائیں تاکہ وہ مشکل حالات کا زندہ دلی سے مقابلہ کر سکیں. کیمرامین سفیر حیدر کے ساتھ مازبین شفیق، روہی، ملتان. ملتان کے ریکس تھیٹر میں میوزیکل کامیڈی ڈرامہ شاہی محل جاری. شہر لاہور کی معروف فلم سٹار لیلا نے اپنے آئٹم سانگ کی بدولت میلہ لوٹ لیا.
یہ مناظر ہے ریکس تھیٹر کے، جہاں شہر لاہور کی معروف اداکارہ لیلا نے اپنے منفرد پرفارمنس کے ذریعے شہریوں کے دل مول لیے۔ اس دفعہ میں ایک بہت لمبی بریک کے بعد آئی، لیکن وہی ریسیپشن، وہی پیار، وہی سب کچھ ملا، اور میں آئی ایم ویری مچ ہیپی، اور میں اپنے فینس کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ روہی سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے معروف اداکارہ لیلا کا کہنا تھا کہ شہریوں سے ملنے والی محبت ناقابل فراموش ہے۔ کوشش ہے ملتان میں ایسی پرفارمنس دی جائے جو دیر پا یاد رکھی جائے۔ کیریکٹر تو میرا ایسے کوئی اس میں لنک اپ نہیں ہے ڈرامے کے ساتھ۔ شہریوں کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرتا ڈرامہ شاہی محل 3 اپریل تک ریکس تھیٹر میں پیش کیا جائے گا۔ کیمرامین فہیم عابد کے ہمراہ وسیم شہزاد، روہی، ملک۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا۔